बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज अहम ख़बरों में साबिक MNM मोहसिन दावड़ ने बड़ा बयान दागा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा 75 साल का जो रिश्ता है वो पहले कमज़ोर था, अब टूटने की तरफ जा रहा है। तो ये बयान सुन के इंतहाई दुख हुआ कि साबिक MNA रहे हैं। अपने दौर में इमरान खान के दौर में तहरीक अदम एतमाद ने आप ही को पंजाब को वोट दिया। ये पंजाब और पुख्तनख्वा की बात मैं नहीं कर रहा, मगर आपने ही वोट दिया था। आपका ही उस टाइम पे बड़ा कीमती वोट था जो गया था उनके हक़ में। तो जब तक आपके मुकाबले में इन्हीं इदारों के कहने पे, बाजवा के कहने पे, मोहसिन दावड़ के मुकाबले में इमरान खान ने अपने बंदे नहीं खड़े किए थे जब इलेक्शन था। तो मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। हर बंदा आता है, इतनी ख़तरनाक बयान, इतना ख़तरनाक बात कह देता है। ये बहुत बड़ा बयान है कि आप कहते हैं कि 75 सालों से हमारा रिश्ता कमज़ोर था और अब टूटने जा रहा है। तो आप तो ये बयान इस बिहाफ पे दे रहे हो कि सारा पुख्तनख्वा ही आपके साथ है। मैं तो हैरान हूँ। आप पुख्तनख्वा में देख लें कि आपकी पार्टी की PTM की कितनी सीटें हैं। ठीक है, आप बड़ी अच्छी तहरीक चला रहे हैं, आप जो तहरीक चला रहे हैं सारा पुख्तनख्वा आपके साथ है, मगर ये तो आप ज़हन से निकाल लें कि ये आपको वोट भी देंगे, क्योंकि जितनी ख़तरनाक बात आपने कर दी है, 1% लोग भी इस बात में आपके साथ नहीं है। हमारा रिश्ता इंशाल्लाह पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है, ये कमज़ोर हम होने नहीं देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। अब हमारा जो तकसीम हो गया है, इंडिया के साथ हो गया है। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, लर बर किनारे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सारे अफ़गानी हैं कौम से, मगर हैं हम पाकिस्तानी। 1947 में जिस तरह एक बाप जो होता है अपने बेटों की शादी करा के उसको घर दे देता है कि बेटा ये घर छोड़ो, ये तुम्हारा घर है, उसी तरह अभी 1947 में जब ये घर हमें मिल गया है तो ये हमारा एक ही घर है। इसके भाई जो हैं वो पंजाब हमारा भाई है, बलूचिस्तान हमारा भाई है, सिंध हमारा भाई है, ये हम पुख्तनख्वा हमारा, हम एक ही हैं। कश्मीर हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये सब हम एक ही हैं। तो ये बात इंतहाई ख़तरनाक है और ये करनी भी नहीं चाहिए थी। वैसे भी लोगों के जहनों में शुबुह व शुबहात हैं कि PTM वाले जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा जो है और अपने मुज़ाहरों में, अपने एहतजाज में छोड़ते नहीं हैं, और सारे झंडे जो हैं वो अफ़गानिस्तान के होते हैं और लर और बर किनारे लगाए जाते हैं। लर और बर में हम आप ही के साथ हैं, पुख्तूनों के हुकूक में हम आप ही के साथ हैं। आप ही के साथ मतलब आप तो PTM से चले गए हैं, मगर PTM की बात कर रहा हूँ। जो आपने नारा लगाया मोहसिन दावड़ ने, ये इंतहाई ख़तरनाक नारा है कि 75 साल जो है वो हमारा रिश्ता जो पाकिस्तान से था, पंजाब से था, वो कमज़ोर था और अब जो है टूटने जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। ये जो आप बात कर रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कि 100 साल बाद भी इस तरह की कोई बात आएगी, क्योंकि पुख्तनख्वा में जो मेजॉरिटी ले लेते हैं तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 10 सालों में, आप लाख दफ़ा कहो कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, मगर इस टाइम पे आप अवाम के पास हर बंदा बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा वोट लिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में, चाहे वो पिछले इलेक्शन में जिसमें महमूद खान वज़ीर आला थे, या उससे पहले के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में जब परवेज़ खटक वज़ीर आला थे, तो पुख्तनख्वा के लोगों ने इमरान खान को अक्सरियत दी थी, वोट उन्हीं को दिया था। उस टाइम पे आपकी भी जमात थी, जो एक MNA या 2 MNA, दावड़ साहब आ गए थे, अली वज़ीर साहब आ गए थे, 2 MNA आपके आ गए थे, वो भी बाजवा साहब के कहने पे मोहसिन दावड़ को जो है उसके मुकाबले में PTI ने कोई बंदा खड़ा नहीं किया था। इस तरह पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है जो पुख्तूनों की नुमाइंदा जमात है, मगर उन्होंने भी कभी ऐसा नारा नहीं लगाया। ठीक है, वो अपनी इदारों के ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं, मगर इस तरह की बात है कि ये कमज़ोर है, ये टूट जाएगा, इस तरह की बात ना। कौमी वतन पार्टी जो आफ्ताब शरपो बहुत बड़े लीडर हैं, 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 बार वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, अभी तक हमने उनकी ज़ुबान से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, हालांकि पुख्तूनों के बहुत बड़े लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के दर्जनों ऐसे सीनियर अहदेदार हैं, साबिर शाह साहब हैं, मेहताब आबादी साहब हैं, इंजीनियर अमीर मकाम है, बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा हैं, कभी हमने उनके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। PTI की किसी रहनुमा से हमने ऐसी बात नहीं सुनी, पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा से हमने ऐसी बात ही नहीं सुनी। आप ठीक है एक तहरीक चला रहे हो, पुख्तूनों के हुकूक के लिए आप बात कर रहे हो, जो लोग लापता हैं उसके लिए बात कर रहे हो, उसको कानून और आइन के तहत उनको आगे लाना चाहिए। उन पे अगर कुछ FIR उन पे कुछ है, अगर उन पे कुछ केसेस हैं तो FIR होनी चाहिए, अदालतों में पेश करना चाहिए। ठीक है ना। अगवा और लापता
جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بازیاب فوری کرایا جائے. ان سب چیزوں میں پختونخوا کی عوام آپ کے ساتھ ہے. جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو پختونخوا کو حق نہیں دیا جا رہا، ان سب میں پختونخوا کی عوام آپ کے ساتھ ہے. مگر یہ کہنا پختونخوا کے عوام کے بہاف پہ کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کمزور تھا اور اب ٹوٹنے کے قریب ہے، یہ سراسر بکواس ہے. اس میں پختون قوم آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. انشاءاللہ ہمارے رشتے مضبوط ہیں، اور ایسی کوئی بات کسی سیاسی جماعت کسی بھی جگہ پہ کسی بندے نے نہیں کی، سوائے پی ٹی ایم کے جو دو چار مطالبات ایسے کر رہی ہے جس سے سارے پختونخوا کو اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کچھ مخصوص طبقہ ان کا جو ہو، ہزاروں میں ان کی تعداد ہو، سینکڑوں میں، ہزاروں میں ہو، وہ کر لیں گے. وہ ان کے مطالبات جتنے بھی ہیں ان کو جینون مان لیں گے. ہیں مطالبات، میں بول رہا ہوں مور دین 90% مطالبات جو ہیں وہ جینون ہیں اور پختونوں کے ہیں. مگر ساتھ یہ افغانستان کے جھنڈے لہرانا، جس میں اپنے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں چھوڑنا. اور لر و بر تو ہمیں ہے ہی، پیدائشی افغانی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ 1947 میں ہمارا گھر علیحدہ ہو گیا، تو ہم وہاں کے اپنے پختون ہیں، ادھر کے اپنے پختون ہیں. جتنے مطالبات ہیں اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنے اداروں سے، اپنے بڑوں سے مانگو، پاکستان سے مانگو. اور پاکستان سے آپ مانگ بھی رہے ہو تو پاکستان کا جھنڈا بھی اپنے جلسوں میں لے کے جاؤ، نہ کہ اپنی فوج اور اپنی آرمی اور اپنے اداروں کے خلاف باتیں کی جائیں. بڑی خطرناک باتیں کی ہیں منظور پشتین صاحب نے بھی، کہ بنگالیوں نے پینٹ نکالے تھے، ہم چمڑی نکال لیں گے. بھائی اب بنگلہ دیش کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، وہ کس طرح تقسیم ہوا ہے، ساری دنیا اس پہ بھی جانتی ہے. جس طرح یہ انڈیا اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا کہ تقسیم ٹھیک تھا غلط تھا، پھر کس نے کیا نعرے لگائے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اپنی فورس کے بارے میں، ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کے چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے پیج سے بھی یہ جاری ہو رہا ہے اداروں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اداروں کی اس ٹائم پہ پچھلی بار جو ہے عمران خان جب حکومت میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیر اعتاب تھی. اس ٹائم پہ عمران خان جو ہیں وہ زیر اعتاب ہیں. یہ ہوتا ہے پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، کبھی دوسرے سائڈ پہ ہوتی ہے. تو یہ سیاست کے ساتھ جو ہے یہ چل رہا ہے سب کچھ. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، سیاستدانوں کو آپس میں چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ سیاستدانوں کے جو مقبولیت جس بندے کی ابھی اس ٹائم پہ ہے عمران خان کی، تو اگر ہماری ایجنسیز اور یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ جو میجارٹی کے لوگ ہیں یہ مخالفت کریں گے. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں، کسی حد تک ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری عمر یہ لوگ جو ہیں اپنے اداروں کے خلاف ہیں. اس سے پہلے نون لیگ نے بھی باقاعدہ کمپینز چلائی اپنی ایجنسیوں کے خلاف، پیپلز پارٹی نے چلائی. ایک دور تھا، ایک ٹائم تھا، وہ بھی ایک غلط ڈیسیجن تھا اسٹیبلشمنٹ کا. یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے جو غلط لگ رہا ہے کہ اپنی عوام کے اگینسٹ کم از کم نہیں جانا چاہیے. یہ ہماری پارٹیاں، یہ ادارے ہیں، پورے پاکستان کے ادارے ہیں. یہ نہ نون لیگ کا ادارہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ادارہ ہے، نہ جمعیت علماء اسلام یا ان پی قومی وطن پارٹی یا ایم کیو ایم کا ادارہ ہے. یہ پورے پاکستان کا، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، آرمی ہو گئی، دیگر ادارے ہو گئے، عدلیہ ہو گیا، جو مین ستون ہیں، وہ یہ سارے ہمارے ہی ادارے ہیں. اور ان میں ہمارے ہی لوگ ہیں. میرے چچا زاد ہو گئے، آپ کے چچا زاد ہو گئے، عوام کے جو ہیں بہن بھائی ہو گئے، یار دوست ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، جتنے بھی ہیں وہ سب فوج میں ہیں ہمارے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری فورس ہے نا. اپنے ہی فورس کے خلاف جانا مناسب نہیں ہے. کھل کے آنا، ان پہ تنقید کرنا. اور ڈی جی ایس پی آر نے تو کہہ دیا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. مگر ڈیجیٹل دہشت گردی کو بھی ایک خاص پیمانے پہ دیکھنا چاہیے. یہ نہ کہ گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہو اور اس کو بھی ڈیجیٹل دہشت گردی میں ڈال دیا جائے. تو حکومت پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ عوام کا رائٹ ہے کہ کام حکومت غلط کرتی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، تو اسے تنقید برائے اصلاح لیا جائے. اور جو اداروں کے خلاف جو کمپین ہو رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہوتی ہے، چاہے وہ آرمی کے خلاف ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے دیگر اداروں کے بارے میں ہوتی ہے، بیوروکریٹ جو کرتے ہیں یا پولیس آفیسر جو سینئرز کر لیتے ہیں، ان کی فوٹوز لگا کے، ان کی فیملی کی فوٹوز لگا کے، ہمارے اداروں کی فوٹوز لگا کے، ان کی فیملی اور بچوں کی فوٹو لگا کے جو باتیں کی جاتی ہیں، جو نازیبہ زبانیں استعمال کی جاتی ہے، بے شک ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی بھی چاہیے، اور ایسا ملک میں ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں، جو چھوٹی موٹی تحریکیں چل رہی ہیں اس ملک میں، یہ بعد میں بڑی ہو جاتی ہیں. مگر اس تحریک میں جو اس ٹائم پہ جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ پختون کے خلاف ہے. بھائی
کدھر ہم جا رہے ہیں، کدھر ہم پھنسے جا رہے ہیں، دلدل میں ہم پھنسنے جا رہے ہیں. کوئی ہمارا خلاصی کے بندہ نہیں ہوگا. اپنے ملک میں اپنی ہے عوام اپنے لوگوں کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو مطالبات ہیں مطالبات کی حد تک ہی رہیں تو اچھا ہے. اپنی فوج کے خلاف اتنا دور تک جانا تو یہ غیر مناسب ہے. بنو کا جو احتجاجی مظاہرہ ہوا، پھر دھرنے ہوئے، اس میں جو 11 مطالبات تھے اس میں بڑے مطالبات یہی ہیں کہ ہمیں عزم استحکام آپریشن کسی طور پہ بھی قبول نہیں ہے. یہ بنو کے عوام نے اپنے مطالبات میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے، اپنے 11 نکاتی مطالبات میں ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی طور پہ آپریشن عزم استحکام کے حق میں نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی آپریشن کرنا بھی ہے تو سی ٹی ڈی کو پورا اختیار دیا جائے، سی ٹی ڈی ہی کرے، یہ اختیار وہی استعمال کرے اور وہ ان چیزوں کو دیکھے. ان کو برابر اختیارات دیے جائیں، ان کو وسائل دیے جائیں. اور جو رات کو جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ رات کو کچھ اور ہوتا ہے، پولیس سائٹ پہ ہو جاتی ہے، کوئی اور لوگ نکل آتے ہیں، پختونخوا جو ہے یہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جتنی آلموسٹ باتیں ان کی تھی وہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. مولانا صاحب جو ہے ان کی کافی نظر ہے اپنے علاقے پہ، اپنے ایریا میں. یہ جتنا بھی ایریا ہے بنو کا، ڈیرہ اسماعیل خان کا، کوہاٹ کا، لکی مروت کا، ٹل کا، یہاں پہ مولانا صاحب کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. ان کا بھائی علاقہ بھی ڈی خان ہے، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے وہاں پہ. تو ابھی یہ بنو والوں نے یہ مطالبہ جرگے نے بھی کیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نے بھی اس پہ کھل کے کہا ہے کہ یار یہ رات کو جو لوگ وردیاں پہن کے نکلتے ہیں افواج کی، اداروں کی، پولیس کی، تو یہ قطعاً ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. جو بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ مطالبہ ان کا بھی تھا بنو جرگہ کا. ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی بیڈ طالبان، گڈ طالبان، ان کا بھی مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. یہ بھی ساتھ تھے. یہ چیدہ جو مطالبات تھے ان کے 10-11 مطالبات، جو 11 مطالبات تھے ان میں چیدہ یہ 4-5 ہی تھے جو میں نے بیان کر دیے، جن پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایگری کیا ہے اور ان سے ٹائم لیا ہے. جمعرات کے دن ایپیکس کمیٹی بیٹھے گی جس میں یہ جو جرگہ تھا اس میں چیف سیکرٹری بھی تھا اور آئی جی پختونخوا بھی تھا. ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمیں بھی قبول ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ میری بھی مطالبات ہیں. اب ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ جمعرات کو ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب اس میں بیٹھیں گے اور اس میں جو ہے اس کی صدارت کریں گے. اس میں کور کمانڈر صاحب بھی ہوں گے، عسکری قیادت بھی ہوگی، چیف سیکرٹری بھی ہوگا، آئی جی بھی ہوں گے اور کابینہ کے ممبران بھی ہوں گے. تو اس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے کہ یہ بنو کی جرگے کے جتنے بھی مطالبات ہیں 11 یہ منظور کیے جائیں گے، ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اس پہ تب بات ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایشوز پہ بات کرنے کی کل حاضر ہوتے